थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार फिर आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। आज मुक़द्दस कलाम में से जो मरकज़ी हवाला है, 2 आयात हैं। रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त है। चर्च ऑफ रोमन्स को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, चैप्टर 9 9वां बाब 20 और 21 2 आयात हैं। ए इंसान भला तू कौन है, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है, खुदा के सामने जवाब देता है। क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है, क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया, तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया। क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं, क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए, एक ही लौंदे में से बर्तन इज्जत के लिए बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए, दूसरा बेइज्जती के लिए। बस क्या तअज्जुब है, बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गज़ब जाहिर करने। जी 20 और 21 2 आयात थी। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। आज का जो मौजू है, थीम है, टॉपिक है, रोमियो 9वें बाब की 20वीं और 21वीं ये जो 2 आयात पढ़ी गई हैं, इनमें बहुत खूबसूरत मौजू जो हमें मिलता है वो ये है कि खुदा ने हम में से हर एक के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ और ऐसी खूबियाँ और ऐसी लियाकतें रखी हुई हैं जिनको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसे बर्तन बन जाते हैं जो इज़्ज़त के लायक हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर हम उन्हें फरामोश करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर हमारी वैल्यू, हमारी हैसियत, हमारा मकाम जो है वो डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। और फिर हम इज़्ज़त के नहीं बल्कि ऐसे बर्तन बन जाते हैं जो ज़िल्लत और रुसवाई और दुख का बाइस होते हैं। और इस पैगाम में हम ये भी सीखेंगे कि जो कुछ आपके पास है उस पर आप खुशी मनाएं, ना कि शिकवे करें, गिले करें, जेलसी हो आपके अंदर जलन हो दूसरों के लिए, आप दूसरों से जलना शुरू हो जाएं। इस मौजू में हम इस बात को भी सीखेंगे कि हमें मुकाबलाबाजी नहीं करनी है। ये मौजू जिस पर आज हम सीखने वाले हैं, ये दोनों तरह से आज जो लेमैन हैं, जो खुदा के बेटे और बेटियां चर्च मेंबर्स हैं, उनके लिए भी इसमें मैसेज है, और जो खुदा के खादमीन हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे पास्टर्स, हमारे मुबशर, हमारे वर्शिपर्स, हम सब जितने खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं उनके लिए भी इसमें बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। लेकिन बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है आपकी। शुक्रगुजारी करें। हमें शुक्रगुजारी क्यों करनी है? क्योंकि खुदा ने आपको मास्टरपीस बनाया है। आप किसी चीज़ की कॉपी नहीं है। आमीन। गौर कर रहे हैं मेरी बात पर? शुक्रगुजारी क्यों करनी है? आप किसी चीज़ की कॉपी नहीं है। दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा आबादी है, और आपको पता है कि किसी के भी थंब इंप्रेशन जो है वो सेम नहीं है। क्यों बायोमेट्रिक की जाती है? क्यों चीज़ों को बायोमेट्रिक कर दिया गया है? ताकि कोई धोखा, फ्रॉड, जालसाजी ना करे। आप में से हर शख्स, कई लोग बड़े सिमिलर होते हैं, उनकी फेस, उनकी आंखें, उनकी नोज, उनके फीचर्स बड़े सिमिलर लगते हैं कि जी ओ ये फलां शख्स जैसा है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो किसी दूसरे से मुख्तलिफ होगी। ये आप ज़हन नशीन कर लें।
آپ میں سے کوئی بھی کاپی نہیں ہے، آپ ماسٹر پیس ہیں، اس لیے ہمیں شکر گزاری کرنی ہے۔ آمین۔ مت کہا کریں کہ جی میں کم تر ہوں، وہ زیادہ تر ہے، وہ بالا تر ہے اور وہ عظیم تر ہے، میں کم تر ہوں۔ پلیز اس چیز سے باہر آ جائیں، اس چیز سے باہر آ جائیں کہ آپ کم تر ہیں اور دوسرے آپ سے عظیم تر ہیں۔ کوئی عظیم تر نہیں ہے، ہم سب خدا کی نگاہ میں برابر ہیں، ایکول ہیں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو یکساں پیار کرتا ہے۔ یہ بات آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھنے والے ہیں۔ آپ کی ساتھ یا وضع خدا نے اپنی مرضی اور اپنے مقصد کے لیے بنائی ہے۔ آپ خدا کی مرضی سے بنے ہیں، آپ خدا کی مرضی سے بنے ہیں۔ آپ حادثاتی طور پر نہیں بنے، آپ اتفاق نہیں ہیں۔ جیسے کئی چیزیں ہمیں اتفاقیہ فیل ہوتی ہیں کہ جی ایسے ہی ہو گیا، آپ اتفاق نہیں ہیں۔ اور خدا نے آپ کو جیسا بھی جس طرح کا بھی بنایا ہے، بیسٹ بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ کیا کہا تھا خدا نے جب آدم کو بنایا؟ تو کیا کہا؟ بہت اچھا ہے۔ کیا کہا؟ بہت اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کا بیسٹ ہیں۔ یو آر بیسٹ، آپ خدا کا بیسٹ ہیں۔ اور جب آپ اس جگہ پر آ جائیں گے کہ آپ خدا کا بیسٹ ہے، جب آپ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ آ جائے گی، آپ کو ادراک ہو جائے گا، آپ کبھی نہ شکری کی روح سے نہیں بھریں گے، آپ ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں گے۔ اور یہ لیول لوگوں کی زندگی میں نہیں آ رہا، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ بے شمار لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ نئے سرے سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے بہروپیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سادے لفظوں میں اسے کیا کہتے ہیں؟ بہروپیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بہروپیہ۔ یہ کون ہوتا ہے بہروپیہ جو ہوتا ہے؟ وہ روپ، دوسروں کا روپ جو ہے وہ اپنا لیتا ہے، اس میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہروپ، روپ دار لینا، یعنی وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ریئل نہیں ہے، اس نے کسی کا روپ دھار لیا ہے، روپ اس نے لے لیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بہروپیہ۔ میں غور کرتا ہوں فیشن کی لگن ہے جن کو، پھر سے سنیں، ان لوگوں کے بارے میں غور کرتا ہوں جن کو فیشن کی لگن ہے۔ فیشن کی لگن یہ کیا ہے؟ یعنی جیسا فیشن آیا، جیسی دنیا، اور کلام میں لکھا ہے دنیا کے ہم شکل۔ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ جیسے دنیا روپ دھارتی ہے، جیسے دنیا اپنے روپ بدلتی ہے، تم اس طرح اپنے روپ نہ بدلو، کیونکہ خدا نے تمہیں بیسٹ بنایا ہے۔ آپ خدا کا بیسٹ ہیں، اس لیے روپ نہ دھاریں۔ تو ہمیں خدا کے کلام میں سے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ رسول نے یہاں پر کیا پیغام دیا ہے؟ اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ یعنی خدا نے تجھے جیسا بھی بنایا ہے، تو خدا کو کہتا ہے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے؟ یہ بات میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ خوبی مجھ میں کیوں نہیں ہے؟ اس پر ہم آج غور کریں گے۔ آئیے دیکھیں افسیوں 4 باب کی 7ویں آیت، اور وضاحت کی گئی ہے یہاں پر۔ پالوس رسول نے ہمیں اور وضاحت دی ہے افسیوں 4 باب کی 7ویں آیت مقدسہ میں، سنیں غور سے۔ اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔ ہاں جی، اسی واسطے وہ فرماتا ہے، ہاں جی، اسی واسطے وہ فرماتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔ مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق، اندازہ کے موافق۔ ہر ایک شخص کو خدا نے ایک پورشن دیا ہوا ہے برکتوں کا، ہر شخص کو۔ جیسے میں ورشپ لیڈ نہیں کر سکتا، ویسے تو میں گا سکتا ہوں اپنے لیے، لیکن اگر میں لوگوں کے لیے گاؤں گا تو میری آواز لوگوں کے لیے سر درد بن جائے گی،
مجھے خدا نے کلام کی خدمت دی ہے، توڑا دیا ہے کہ میں اس سٹیج پر اس ڈائس کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کے درمیان کلام سناؤں۔ خدا نے جو آپ کو خوبیاں دی ہیں، میں نے پھر نوٹ دیا ہے ہر شخص حرفن مولا نہیں ہے۔ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہے ہیں حرفن مولا، اسی اکثر کہنے اے بندہ حرفن مولا ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، ہر بندہ حرفن مولا نہیں ہوتا۔ وہ تو کوئی کروڑوں وچوں ایک بندہ ہوئے گا، سب نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب نہیں ہے۔ پلیز، آج کا چرچ، آج کا لیڈر اس چیز کو نہیں سمجھ رہا، آج کے خادم، آج کے ایلڈر، آج کے مبشر، آج کی ڈیکنس بہنیں اس چیز کو نہیں سمجھ رہی۔ وہ یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے کہ ہماری خدمت پلپٹ کی نہیں ہے، ہماری خدمت پرستش کی نہیں ہے۔ ہر شخص حرفن مولا نہیں ہو سکتا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کیوں بیگاڑ کلیسیوں میں آتا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ دے ہر کام کرنا چاہتا ہے۔ جی ساری مثلاً میں تانوں کہنا جی اسی سارے ہی پادری تے پھر تے کلیسیا کیڑی ہے؟ ذرا غور کریں، ہر شخص حرفن مولا نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں میں سے ایک آدھا ہو سکتا ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہر شخص نہیں ہو سکتا۔ میں حرفن مولا نہیں ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میری جو خدمت ہے میں وہی کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے توڑے کا پتہ ہے، مجھے ادراک ہے، مجھے شعور ہے، مجھے سمجھ ہے کہ میری خدمت کیا ہے۔ آمین۔ یہ بہت ضروری ہے۔ غلطیوں دوسرے باب کی 7ویں سے 10ویں آیت بھی پڑھیں تو اور وضاحت ہو جائے گی کہ ہر شخص حرفن مولا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اسی غلط فہمی میں ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، سب کچھ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں غلطیوں دوسرے باب کی 7ویں سے 10ویں آیت تک پڑھیں گے۔ یہ 3 آیات ہیں جو شرجیل صاحب پڑھیں گے ہمارے لیے۔ لیکن برعکس اس کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح مختونوں کو خوشخبری دینے کا کام پطرس کے سپرد ہوا، مختونوں کو سنانا اس کے سپرد ہوا، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ آگے جی۔ اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا، ہاں اس توفیق کو، بالکل ٹھیک ہے، معلوم کیا جی، جو مجھے ملی تھی، جو مجھے توفیق ہوتی ہے۔ یہ تو یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، ہاں جی، مجھے اور برناباس کو دہنا ہاتھ دے کر شریک کر لیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ مختونوں کے پاس، اور صرف یہ کہا کہ غریبوں کو یاد رکھنا، مگر میں خود ہی اسی کام کی کوشش میں تھا۔ آمین آمین، پریز گاڈ۔ جو میرے سامنے خاص بات ہے وہ 9ویں آیت ہے، اور جب انہوں نے اس توفیق کو معلوم کیا جو مجھے ملی تھی، یہ میرے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ توفیق۔ یہ کیا ہے؟ توفیق۔ یعنی خدا نے جو مجھے خدمت دی ہے، جو مجھے توڑا دیا ہے، جو مجھے نعمت دی ہے، جو میرا گفٹ ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے، مجھے اس کو لے کر چلنا ہے، اور مجھے اسی میں بڑھنا ہے۔ ہاللیلویا، اسی میں بڑھنا ہے جو مجھے۔ میرے سامنے جب یہ میسج تھا تو میں غور کر رہا تھا، ریس جب دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لینز بنی ہوتی ہیں، ایک لائن ہوتی ہے، ایک لینز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لین بنی ہوتی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، یعنی 7 لوگ ریس لگائیں گے، دوڑیں گے، دوڑ کا مقابلہ ہوگا۔ اب نمبر 1 والا جو ہے اسے کیا کرنا ہے؟ کس لین میں دوڑنا ہے؟ نمبر 1 جو اس کو جو لین دی گئی ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ دوڑتا دوسری لین میں چلا جائے، نہیں، یہ رانگ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، انہوں کی کرے گا، وہ پھر تکا دے گا، جا بھائی اپنی لین سے جا، تو ادھر کدھر دوڑا آ رہا ہوں۔ وہ پھر کئی دفعہ تکے دے اس لیے بھی دینے پہنے نا بھی جا پرا، تو کڑی لین چ بڑھنے آؤں، ہے نا۔ یعنی کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میری لائن ہے یا نہیں جس میں دوڑ رہا ہوں، میں اپنی لین میں جا رہا ہوں یا میں رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں۔ آج یہ بہت بڑا پرابلم ہے،
کلیسیا پاکستان میں کہ کوئی شخص بھی اپنی لین میں رہ کر کام نہیں کرنا چاہتا، وہ دوجے پاسے پجا پھرندے ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی مسائل بنا رہا ہے۔ جب آپ دوڑتے دوڑتے دوسری لین میں جائیں گے وہ گر جائے گا جس کے سامنے آپ چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، نہ کہ روحانی دنیا میں، ہمارے باقی بھی شعبہ جات میں آپ دیکھ لیں۔ مجھے یاد ہے پاکستانی حکومت میں ایک دفعہ ایک شخص کو کسی بڑی وزارت کے لیے مقرر کیا گیا اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں وزیر تعلیم ہوں اور میں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا۔ سلیم صاحب، اخبار میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا مجھے بڑا فخر ہے میں وزیر تعلیم ہوں اور میں پریشان ہوئے ہیں، میں کیا کڈا بیوقوف بندہ ہے، بھی تو انہوں نے کہا نہیں میں اس قابل ہی نہیں ہے نا۔ اگر آپ یہ فخر کریں کہ جی مجھے یہ کام مل گیا، آپ اپنے بلاوے پر غور کریں، آپ اس بات کو اکنالج کریں کہ جی میری یہ خدمت نہیں ہے، جس کی یہ خدمت ہے یہ اسے دی جائے، جس کا یہ حصہ ہے یہ اسے دیا جائے۔ یہ بات ہے جو میں آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص ہر فن مولا نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا کرنتھیوں 10ویں باب کی 13ویں آیت بھی اگر آپ پڑھ لیں تو اور اس میں وضاحت ہو جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں نا دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے گا ہے۔ آئیے دیکھ لیں ذرا دوسرا کرنتھیوں 10ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ۔ جی، لیکن ہم اندازہ سے زیادہ فخر نہ کریں۔ ہاں، یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے، لیکن ہم اندازہ سے زیادہ فخر نہ کریں گے بلکہ اسی علاقہ کے اندازہ، ہاں جی، بلکہ اسی علاقہ کے اندازہ کے موافق جو خداوند نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جس میں تم بھی آ گئے ہو۔ جس میں تم بھی آ گئے، وہی علاقہ، وہی حصہ، وہی لین جو آپ کو ملی ہے، اس میں دوڑے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ فوکس آن یور ویژن، فوکس کریں اس پر، توجہ کریں اس پر۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی کوالٹی ختم ہو جائے گی، آپ کے کام میں، آپ کی خدمت میں، آپ جس کام کو کر رہے ہیں اس میں کوالٹی ختم ہو جائے گی۔ ویسٹ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اگر چائلڈ اسپیشلسٹ ہے تو وہ صرف چلڈرن، بچوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہارٹ، وہ یہ نہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر سارے مریضوں کو ویکھی جا رہا ہے۔ ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم سارے کاموں کو ایک ہی شخص کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس لیے خدمت پھلدار نہیں ہو رہی پاکستان میں۔ ہم اپنے بلاوے کو، اپنے علاقہ کو، اپنے ایریا کو سمجھ نہیں پا رہے، تو اس لیے آج صبح ہم اس چیز کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ جب ہم غلطیوں 6 باب کی 4 آیت پڑھیں، ایک اور حوالہ پڑھ دیجئے تاکہ آج جو چیزیں خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اسے پورے دل سے قبول کریں۔ جی، غلطیوں بھی اسے بولا جاتا ہے، چونکہ غلط العام ہو چکا ہے تو اس لیے غلطیوں ہی زیادہ تر بولا جاتا ہے۔ 6 باب کی 4 آیت مقدسہ۔ جی برادر۔ پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے۔ ہاں جی، پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے۔ اس صورت میں اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت۔ اب اس آیت کے نیچے میں نے نوٹ دیا ہے مقابلہ بازی۔ کیا جی؟ بول دیں نا، سب بول دیں۔ مقابلہ بازی یہ ہم میں بہت زیادہ ہے، چرچ کے اندر بھی اور چرچ کے باہر بھی، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، ہماری سوشل لائف میں، ہماری اسپرچل لائف میں مقابلے بازی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کا پرابلم کیا ہے؟ مقابلے بازی کیا کرتی ہے؟ جب آپ میں مقابلے بازی آ جائے گی تو خدمت کے اندر
جو خوشی اور تسکین ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں، خدا کی خدمت کے لیے آپ مقرر کیے گئے ہیں، آپ پاسٹر ہیں، مبشر ہیں، ایسوسیٹ پاسٹر ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، آپ کو کہا گیا آپ نے لوگوں کو بٹھانا ہے، آپ نے کھانا کھلانا ہے، آپ نے میڈیا میں ہیلپ کرنی ہے. اگر آپ مقابلے بازی میں آ جائیں گے تو وہ خدمت جو آپ کر رہے ہیں اس کے اندر جو تسکین آپ کو ملتی ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ تسکین نہیں ہوگی. کر رہے ہوں گے ایویں رجے کجے، ایویں ستے ہوئے، ایویں ناراض کریں گے آپ خدمت. یہ نہیں بھی تسی آندے نہیں چرچ، یا آپ مدد نہیں کر رہے، مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جو تسکین ملتی تھی شروع میں جب مقابلہ نہیں کرتے تھے، اس تسکین اور خوشی سے آپ محروم ہو چکے ہیں. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ مقابلے بازی میں آپ کمپیئر کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی لوگ جو آپ سے بہتر ہیں، جب آپ مقابلے بازی کی روح میں آ جائیں گے تو جو آپ سے بہتر ہیں آپ ان سے جلنا شروع ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ سڑنا. مطلب تعریف بھی کرو گے، نال چھوٹی چھوٹی مخالفت بھی کر دو گے، ہے نا؟ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ تعریف بھی کریں گے تو نال ہی چھوٹا جہا شوشا بھی چھڑ دیں گے، دس دیں گے بھی مینوں یہ تو بڑی چڑ ہون دئی ہے. غور کر رہے ہیں؟ اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کے اندر سے خدمت کر کے جو خوشی آپ کو ملنی تھی، تسکین آپ کو ملنی تھی، اس سے آپ محروم ہو گئے. مقابلے نے کیا نقصان کیا ہے کہ آپ کو خوشی سے محروم کر دیا ہے. جو آپ سے بہتر ہیں ان سے آپ جلیں گے، اور جو آپ سے کمتر ہیں، کمزور ہیں، ماڑے نے، جدو انہوں نے دیکھو گے تو فخر محسوس کرو گے، پرائیڈ آ جائے گا. جب بہتر لوگوں کو دیکھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ سڑ گئے سو ایویں، ہاں جی، نال ہی دیکھ کے جلنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ آپ سے بہتر تھا. اور جب آپ نے اپنے ایسے کمزور کو دیکھا جو کمتر تھا، وہ بیچارہ اتنا قابل یا لائق نہیں تھا، اسے دیکھا تو آپ نے سینہ تان لیا کہ جی میں بڑی شے ہوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے اندر پرائیڈ فیل کریں گے کہ جی اے گھاٹے میں وعدہ، اے کمزور ہے میں طاقتور ہاں. اس لیے مقابلے بازی نہ کریں پلیز. مقابلے بازی سے باز آئیں. اور یہ پھندا ہے. مقابلے بازی کیا ہے؟ پھندا ہے. پھندا کیا کرتا ہے؟ آپ ٹریپڈ ہو جائیں گے، آپ پھندے میں پھنس جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ پھندے میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ قیدیوں کی جیسی اس کی حالت ہو جائے، غلاموں جیسی حالت ہو جاتی ہے. وہ ٹریپڈ ہو چکا ہے، وہ پھنس گیا ہے. اور جب آپ پھنس جائیں گے تو پھر آپ کی آزادی ختم ہو جائے گی. سو لہذا مقابلے بازی سے باز رہیں. خادم بھی اور عام لوگ بھی، بلیورز بھی، چرچ ممبرز بھی، پرستار بھی، بجانے والے بھی، ساؤنڈ والے بھی، انتظام کرنے والے بھی، پاسٹرز بھی، ہم سب مقابلے بازی سے باز آئیں. یہ درست نہیں ہے. ایک اور حوالہ، دوسرا کرنتھیوں 10ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ. اس کے بعد ایک اور حوالہ ہوگا، پھر ہم مل کر دعا کریں گے. جی پڑھ دیجئے گا بھائی جی. کیونکہ ہماری یہ جرت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں جی، یا ان سے کچھ نسبت دیں ہاں، جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، واہ، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ نسبت دیتے ہیں، وزن کرتے ہیں. وہ بندیاں نو تول دے ہیں نا، انڈر ایسٹیمیٹ کرنا. سب بے شمار لوگ اپنا وزن کرتے رہتے ہیں، ابھی اپنا پار بنا دے رہن گے، ایویں تول دے رہن گے اپنے آپ نو کہ جی میں سپیریئر ہوں، میں بہتر ہوں، نسبت دیتے رہتے ہیں. چرچ کلیسیا، خاص طور پر کلیسیا پاکستان
بہت بری حالت سے دوچار ہے۔ میں یہ چرچ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، میں چرچ کے باہر نہیں آج جا رہا ہوں۔ آج خالصتاً ایمانداروں، خادموں، لیڈرز، پاسٹرز کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ اور جو بنیادی طور پر حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا، اس میں پالوس رسول نے بہت خوبصورت میسج دیا ہے۔ رومیوں میں کیا پڑھا تھا جی ہم نے؟ اے انسان بھلا تو کون ہے ہاں پڑھ دیں بھائی جی، تھینک یو۔ جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ ہاں، اے انسان تو بھلا کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے۔ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے؟ بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ پھر کمہار، کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے، ایک برتن عزت کے لائق بنائے، اور دوسرا بےعزتی کے لیے، اور دوسرا بےعزتی کے لیے۔ یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ شکر گزاری کر رہے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ خدا کا بیسٹ ہیں۔ یو آر بیسٹ، یو آر بیسٹ، یو آر بیسٹ۔ اور جب آپ یہ سوچ لیں گے، آپ کبھی اس کے حضور نہ بڑبڑائیں گے، نہ شکوے کریں گے، بلکہ ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہیں گے اور اپنی لین میں دوڑتے رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے، ایسے دوڑو کہ جیتو۔ پھر آپ جیتیں گے جب اپنی لین میں چلیں گے۔ آئیے جھک جائیں۔